अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर रूस रवाना। दौरा रूस के दरमियान पाकिस्तान इंतहाई अहम मामलात में बातचीत आगे बढ़ाएगा। आला सतह वफ्द भी वज़ीर-ए-आज़म के हमराह रूस रवाना हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका कानून की दिफा 20 के तहत गिरफ्तारियों से रोक दिया। वफाकी वजीर अमीनुल हक ने भी वजीर आजम से पीका ऑर्डिनेंस वापस लेने का मुतालबा कर दिया। मुस्लिम लीग नून का पीका तरमीमी ऑर्डिनेंस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। सहाफ़ी अतर मतीन का कातिल खुजदार से गिरफ्तार। पुलिस और हसास इदारों ने सहाफ़ी अतर मतीन के कातिलों की मौजूदगी की इत्तला पर छापे मारे। सहाफ़ी अतर मतीन के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ कराची पुलिस ऑफिस के बाहर एहतजाज। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक इस्लामाबाद में इंतकाल कर गए। सरकारी ज़राए के मुताबिक वो कोरोना से मुतासर होने के बाद तिब्बी मसाइल का शिकार थे। रहमान मलिक पाकिस्तान की तारीख में सबसे तवील अरसे तक वज़ीर दाखिला के मनसब पर फाइज रहे। फौरी आम इंतखाबात पर अपोजिशन जमातों में इख्तलाफात सामने आ गए। पीपल्स पार्टी और हुकूमती इत्तेहादी फौरी इंतखाबात की मुखालफत कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान फौरी इंतखाबात के हामी हैं। माही गिरों ने कराची बंदरगाह बंद कर दी। एहतजाज के नतीजे में मुल्क की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद। माही गिरों वजारत मैरीटाइम के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हो गए। मुल्क में कोरोना के मजीद 43 मरीजों का इंतकाल। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के मजीद 1232 केसेस सामने आए। NCOC ने बैरून मुल्क से आए मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए PCR टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी। शरफैन रदरफोर्ड सुपर लीग का अहम मरहला छोड़ने पर मायूस। मुल्तान सुल्तान्स के टिम डेविड का कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। कामरान को थप्पड़। रेफरी ने हारिस को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। कनाडा में इमरजेंसी के फैसले को बरकरार रखने की मंजूरी। ट्रकर्स के एहतजाज। इमरजेंसी के फैसले की तौसीक के लिए 185 के मुकाबले में 151 वोट दिए गए। माहिरीन का कहना है कि एहतजाजी मुजाहिरे कनाडा की सियासत में एक तारीखी मोड़ साबित होंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो का रूस पर नई पाबंदियों का ऐलान। कैनेडियन वज़ीर आज़म ने कहा कि रूस की ढिठाई से इश्ताल अंगेज़ी दुनिया की सलामती और अमन के लिए ख़तरा है। कनाडा लेटविया में मज़ीद फ़ौजियों को भेजेगा। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव में कमी। मरीजों की मजमूई तादाद 32,43,953 तक जा पहुंची, जबकि हलाकतें 36,046 हो गईं। पुतिन को मुल्क से बाहर फौज की तैनाती की इजाज़त। नेटो के जंगी तैयारे हाई अलर्ट। रूसी ऐवान बाला ने कहा कि फ़ौज को अमन के क़याम के लिए तैनात किया जाना चाहिए। रूस और यूक्रेन के दरमियान चलने वाली कशीदगी के असरात आलमी सतह पर भी आने लगे। अफगान खातून पुलिस अफसरान मुल्क व कौम की हिफाजत को तैयार हैं। तर्जुमान तालिबान का कहना है कि काबुल अकेडमी ऑफ पुलिस से 40 खातून पुलिस अफसरान ने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। आलमी पाबंदियों के बावजूद हम मस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। चीन ने हथियार फराहम करने वाली अमरीकी कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। पाबंदियां 7 फरवरी को होने वाले अमरीका ताइवान मुआहदे की वजह से लगाई गईं। चीन का कहना है कि पाबंदियां चीन की सलामती के पेश नज़र लगाई गई हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी। मूजी वायरस से अमवात 59,27,544 हो गई। मुतासर अफराद की तादाद 42,85,90,976 तक जा पहुंची। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान मॉस्को पहुंच गए, जहां रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा ने वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तकबाल किया, जिसके बाद इमरान खान रूसी सदर से मुलाकात करेंगे। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म के दौरे की तफसीलात सामने आ गई हैं। वज़ीर आज़म 24 फरवरी को रूसी सदर से मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक रूस ताल्लुकात पर तबादला ख्याल होगा, जबकि इमरान खान दूसरी जंग अजीम में हलाक फौजियों की खबर पर फूल रखेंगे। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म से रूस के नायब वज़ीर आज़म की मुलाकात भी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई उमूर पर
تعاون کے لیے بات چیت بھی کی جائے گی۔ عمران خان ماسکو میں اسلامی سینٹر کا بھی دورہ کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم سے روس کے مفتی اعظم کی ملاقات بھی شیڈول میں شامل ہے۔ دورہ روس کے دوران پاکستان انتہائی اہم معاملات میں بات چیت آگے بڑھائے گا، کیونکہ پاکستان روس کے ساتھ کثیر الجہتی شراکت داری قائم کرنا چاہتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے پیکا آرڈیننس میں ترمیم کے خلاف پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کی درخواست پر سماعت کی اور پیکا قانون کی دفعہ 20 کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا قانون کی دفعہ 20 کے تحت گرفتاریوں سے روک دیا۔ وفاقی وزیر امین الحق نے بھی وزیر اعظم سے پیکا آرڈیننس واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ مسلم لیگ نون کا پیکا ترمیمی آرڈیننس اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایف آئی اے پہلے ہی ایس او پیز جمع کرا چکی ہے۔ ایس او پیز کے مطابق سیکشن 20 کے تحت کسی شکایت پر گرفتاری نہ کی جائے۔ ایس او پیز پر عمل نہ ہوا تو ڈی جی ایف آئی اے اور سیکریٹری داخلہ ذمہ دار ہوں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کے خلاف پی ایف یو جے کی درخواست پر سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ وفاقی وزیر امین الحق نے پیکا آرڈیننس پر وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھا ہے، جس میں انہوں نے شکوہ کیا ہے کہ پیکا ایکٹ ترامیم سے متفق نہیں، کیونکہ اس میں اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیا گیا۔ ترامیم میں بلا ضمانت گرفتاری اور فیک نیوز کی تشریح نہ ہونے سے ملک میں بے چینی پھیل رہی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون نے آرڈیننس چیلنج کرنے کے لیے پٹیشن تیار کر لی ہے، جبکہ نون لیگ کی طرف سے یہ پٹیشن جلد دائر کیے جانے کا امکان ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق صحافی اطہر متین کے قتل کیس میں کراچی پولیس نے قاتلوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ گرفتار ہونے والوں میں صحافی اطہر متین کا قاتل بھی شامل ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے نجی ٹی وی چینل کے مقتول صحافی اطہر متین کے قاتل کو خضدار بلوچستان سے گرفتار کر لیا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا کہ صحافی اطہر متین کے قتل کیس میں کراچی پولیس نے خضدار میں چھاپوں کے دوران متعدد افراد کو حراست میں لیا۔ پولیس اور احساس اداروں نے صحافی اطہر متین کے قاتلوں کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپے مارے۔ گرفتار ہونے والوں میں صحافی اطہر متین کا قاتل بھی شامل ہے۔ جرنلسٹ ایکشن کمیٹی کی جانب سے صحافی اطہر متین کے قاتلوں کی عدم گرفتاری پر کراچی پولیس چیف آفس پر احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ کراچی پولیس چیف آفس کے باہر احتجاج میں کراچی پریس کلب کے ممبران، تمام صحافتی تنظیموں کے کارکنوں نے شرکت کی۔ یہ صحافی کی شہادت کے بعد پہلا احتجاج تھا جو پولیس کو دیے گئے الٹیمیٹم کے بعد کیا گیا۔ احتجاج میں اطہر متین کے اہل خانہ بھی شریک ہوئے۔ اطہر متین کی صاحبزادی نے کراچی پولیس چیف غلام نبی میمن سے اپنے والد کے لیے انصاف کا مطالبہ کیا۔ سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا گیا کہ رحمان ملک کو سانس لینے میں مشکلات ہوئیں تو انہیں اسلام آباد کے نجی اسپتال میں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ کئی روز تک زیر علاج رہنے کے بعد وفات پا گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر داخلہ رحمان ملک اسلام آباد میں انتقال کر گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ان کی عمر 70 برس تھی اور وہ کورونا سے متاثر ہونے کے بعد طبی مسائل کا شکار تھے۔ ان کے ترجمان نے سابق وفاقی وزیر کے انتقال کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ رحمان ملک کو سانس لینے میں مشکلات ہوئیں تو انہیں اسلام آباد کے نجی اسپتال میں وینٹیلیٹر پر منتقل کیا گیا تھا، جہاں وہ کئی روز تک زیر علاج رہنے کے بعد وفات پا گئے ہیں۔ سینیٹر رحمان ملک کے پھیپھڑے کرونا وائرس کی وجہ سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کی میت کو گھر منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہل خانہ کے مطابق ان کی نماز جنازہ اور تدفین کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔ رحمان ملک پاکستان کی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک وزیر داخلہ کے منصب پر فائز رہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک نے سوگواروں میں بیوہ اور 2 بیٹوں کو چھوڑا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما رحمان ملک کا شمار بے نظیر بھٹو کے بااعتماد ساتھیوں میں ہوتا تھا۔ انہوں نے ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان میثاق جمہوریت میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ سینیٹر رحمان ملک 12 دسمبر 1951 کو پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق پنجاب کے ضلع سیالکوٹ سے تھا۔ رحمان ملک نے اپنے کیریئر کا آغاز فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی میں بطور ڈائریکٹر کیا تھا۔ بے نظیر بھٹو جلا وطن ہوئی تو رحمان ملک بھی جلا وطن ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی واپس آئے۔ 2008 کے انتخابات ہوئے تو انہیں وزیر اعظم کا مشیر برائے داخلہ تعینات کیا گیا۔ بعد ازاں وہ سینیٹر منتخب ہو کر وزیر داخلہ بن گئے۔ وزارت داخلہ سے سبکدوش ہونے کے بعد وہ سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے چیئرمین بھی رہے۔ پیپلز پارٹی کے اتحادی حکومت میں
وہ پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان اختلافات کی صورت میں پل کا کردار بھی ادا کرتے رہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں رحمان ملک نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ مل کر ان کے کردار کو سراہا جاتا رہا ہے۔ کراچی یونیورسٹی نے انہیں PhD کی اعزازی ڈگری دی تھی، جبکہ حکومت نے بھی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ان کی خدمات پر انہیں ستارہ شجاعت اور نشان امتیاز سے نوازا تھا۔ حکومت گرانے کی حکمت عملی میں اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان فوری انتخابات کے حامی، جبکہ پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحادی عام انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ فوری عام انتخابات پر اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات سامنے آ گئے۔ پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحادی فوری انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان فوری انتخابات کے حامی ہیں۔ حکومت گرانے کی حکمت عملی میں اپوزیشن جماعتوں میں اختلافات سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان فوری انتخابات کے حامی، جبکہ پیپلز پارٹی اور حکومتی اتحادی عام انتخابات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق حکومت کے خلاف اپوزیشن کا وار حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے اپوزیشن جماعتوں کے قائدین کا اہم اجلاس آج ہو رہا ہے۔ سابق صدر آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، مریم نواز اور نواز شریف حکومت مخالف تحریک کو فائنل ٹچ دیں گے اور تحریک عدم اعتماد کا ووٹ، لانگ مارچ سمیت دیگر آئینی و قانونی راستوں کے حوالے سے حتمی فیصلہ ہوگا۔ پارٹی ذرائع کے مطابق آج ہونے والے اہم اجلاس میں حکومت گرانے کے لیے تعاون کے بدلے میں حکومتی اتحادی جماعتوں کی جانب سے کیے گئے مطالبات کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال ہوگا۔ سابق صدر آصف علی زرداری تاحال حکومتی اتحادیوں کے اپوزیشن کی تحریک میں شامل نہ ہونے کی وجوہات کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومتی اتحادیوں کی جانب سے حکومت گرانے کے بعد کی صورتحال پر تحفظات ظاہر کیے گئے ہیں اور وہ فوری نئے انتخابات کے حامی نہیں، اور اتحادی جماعتیں چاہتی ہیں کہ انتخابات اپنے مقررہ وقت پر ہوں، اور پیپلز پارٹی بھی اتحادی جماعتوں کے موقف کی حامی ہے، جبکہ دوسری جانب مسلم لیگ نون، مولانا فضل الرحمان اور PDM کی دیگر جماعتیں فوری انتخابات چاہتی ہیں۔ تاہم آج ہونے والے اجلاس میں سابق صدر آصف علی زرداری اپوزیشن کے دیگر قائدین کو فوری نئے انتخابات کے موقف میں نرمی پر قائل کریں گے۔ وہ خصوصی طور پر نون لیگ کے قائد نواز شریف کو اپنے موقف پر قائل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پارٹی ذرائع کے مطابق آج ہونے والے اجلاس میں آصف علی زرداری، مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے علاوہ سابق وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی اور راجہ پرویز اشرف بھی شامل ہوں گے، جبکہ نون لیگ کی طرف سے مریم نواز، حمزہ شہباز، رانا ثناءاللہ، احسن اقبال، سعد رفیق موجود ہوں گے۔ اجلاس میں ہونے والے فیصلوں کی روشنی میں اپوزیشن حکومت کے خلاف فیصلہ کن اقدامات کرے گی۔ ملاقات کے بعد شہباز شریف اپوزیشن قائدین کے اعزاز میں پرتکلف ظہرانہ بھی دیں گے۔ ماہی گیروں کے احتجاج کے باعث کراچی بندرگاہ بند کر دی گئی ہے، جبکہ ایکسپورٹ امپورٹ مکمل منقطع ہو چکی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ماہی گیروں کے احتجاج کے باعث کراچی بندرگاہ بند کر دی گئی ہے، جبکہ ایکسپورٹ امپورٹ مکمل منقطع ہو چکی ہے۔ ذرائع کے مطابق ماہی گیروں اور وزارت میری ٹائم کے درمیان مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے۔ ماہی گیروں نے مطالبات منوانے کے لیے لانچیں بندرگاہ پر احتجاجاً کھڑی کر دیں۔ گزشتہ روز سے کوئی بھی بحری جہاز کراچی بندرگاہ پر لنگر انداز نہ ہو سکا۔ احتجاج میں شریک دیگر ماہی گیر تنظیموں سندھ ٹرالرز اونرز فشرمین ایسوسی ایشن نے احتجاج مؤخر کر دیا۔ دوسری جانب ماہی گیروں کے احتجاج کے باعث ملک کی سب سے بڑی بندرگاہ بند ہوئے گھنٹوں گزر گئے۔ گزشتہ روز دوپہر 2 بجے کے بعد سے کراچی پورٹ پر کسی بھی بحری جہاز کی آمد و رفت نہ ہو سکی۔ ذرائع نے بتایا کہ کراچی پورٹ کا چینل بند ہونے سے تجارت کو شدید نقصان ہوا ہے۔ گزشتہ روز 7 بحری جہازوں کی آمد منسوخ ہوئی، 3 بحری جہاز بندرگاہ سے باہر نہ جا سکے، ایک جہاز کی ایک سے دوسری برت پر منتقلی بھی نہ ہو سکی۔ آج 12 سے 2 بجے کے درمیان 9 بحری جہازوں کی روانگی شیڈول ہے، تاہم اگر ہڑتال ختم نہ ہوئی تو مزید 9 بحری جہاز بندرگاہ سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ NCOC کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق مکمل ویکسینیشن کے ساتھ پاکستان آنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاکستان میں کرونا وائرس کی 5ویں لہر کے دوران اس کے کیسز میں مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ملک کورونا مریضوں کے حوالے سے مرتب کی گئی فہرست میں 46ویں نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران یہاں اس کے کیسز کی شرح 2.95% ریکارڈ کی گئی، جبکہ مزید
43 کورونا مریض زندگی کی بازی ہار گئے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے مزید 1232 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ مزید 3154 مریض اس سے شفا یاب ہو گئے ہیں۔ پاکستان بھر میں اب تک 30,096 کورونا وائرس کے مریض انتقال کر چکے ہیں، جبکہ اس کے کل مریضوں کی تعداد 15,03,873 ہو چکی ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے کیسز کی شرح 2.95% ریکارڈ کی گئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے بیرون ملک سے آئے مکمل ویکسین شدہ افراد کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی۔ NCOC کی جانب سے جاری اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ نظر ثانی پالیسی 24 فروری سے نافذ ہوگی، جس کے تحت مکمل ویکسینیشن کے ساتھ پاکستان آنے والوں کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط ختم کر دی گئی ہے۔ اعلامیے کے مطابق بغیر ویکسینیشن 12 سال سے زائد العمر مسافروں کے لیے PCR ٹیسٹ کی شرط برقرار رہے گی، جبکہ بیرون ملک سے آئے 12 سال سے کم عمر مسافر لازمی ویکسینیشن سے مستثنی ہوں گے۔ NCOC کا کہنا تھا کہ 12 سے 18 سال کے مسافر 31 مارچ تک مکمل ویکسینیشن کی شرط سے مستثنی ہوں گے۔ PSL کی فرنچائز پشاور زلمی کے بیٹر شرفین ردرفورڈ نے کہا کہ PSL کا اہم مرحلہ چھوڑ کر جانے پر مایوسی ہو رہی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سماجی رابطے کی اس ویب سائٹ پر کیے گئے پیغام میں شرفین ردرفورڈ نے کہا کہ پاکستان سپر لیگ ہمیشہ سے ہی میری ترجیح رہی ہے، کیونکہ PSL نے مجھے دنیا بھر میں متعارف کروایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہر باپ کی طرح میں بھی اپنے بچے کی پیدائش کی وجہ سے مجبور تھا، کیونکہ وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پاکستان سپر لیگ میں شامل کھلاڑیوں کی معمول کے مطابق PCR ٹیسٹنگ کی گئی، جس میں ٹم ڈیوڈ کا کورونا کا نتیجہ مثبت آیا ہے۔ لاہور قلندرز کے حارث رؤف کی جانب سے ساتھی کھلاڑی کامران غلام کو گراؤنڈ میں تھپڑ مارنے کے بعد ریفری علی نقوی نے حارث کو میچ کے بعد طلب کیا۔ ذرائع کے مطابق میچ ریفری نے حارث رؤف کو مستقبل میں محتاط رہنے کا کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سمجھایا کہ گراؤنڈ میں ہنسی مذاق سے کھیل کی شہرت کو نقصان پہنچانا درست نہیں ہے۔ تاہم حارث رؤف نے معاملے کو دوستانہ انداز قرار دیا، تاہم ریفری نے حارث کو خبردار کر کے معاملہ ختم کر دیا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔